बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो आज एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और इंशाल्लाह हम उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। इसमें कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, इसलिए आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बज़ाहिर ये छोटा सा टॉपिक है, इस लेवल पर अभी जहाँ हैं इसका इतना ही तारुफ काफ़ी है। आसान है लेकिन बाज़ दफ़ा थोड़ा सा इस पे गौर करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह वक्त के साथ वो भी खुल जाएगा। और मुझे अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, तौफीक मिली, मुझे ज़िंदगी रही तो हो सकता है इन टॉपिक्स पर कभी डिटेल्ड लेक्चर आए। आपके सामने तारुफ करवाता हूँ एक चीज़ का। मिस नादिया बुलाइएगा मिस जोया को। जी जोया आ जाइए। जी उस्ताद। जी पढ़ें, क्या लिखा है? नवासिखुल मुब्तदा वल खबर। जी पढ़ें तफसील। जी, नवासिख जब जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं तो जुमला इस्मिया का अपना एराबी हुक्म मनसूख हो जाता है, यानी मुब्तदा और खबर की बजाय वो कुछ और कहलाते हैं। और नवासिख दो तरह के हैं। ठीक है, अभी तक हमने नवासिक दो तरह के पढ़े। हरूफ नासिखा क्या थे? इन्ना व खवातिहा। ओके, कंटिन्यू। जी, ला अन नाफिया लिल जिन्स और मा नाफिया। और इधर जी, अफ़आलुन नासिखा काना व अखवातुहा, अफ़आलुल मुक़ारिबा, अफ़आलुश शुरू, अफ़आलुर रजा और ज़न्न व अखवातुहा। नहीं, इनको क्या कहते हैं? जो ये जो अभी आपके सामने जी तीन खुले हुए हैं, बस जी, यहाँ तक। कादा व अखवातुहा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कादा व अखवातु। गुड, जी, कादा व अखवातु। अच्छा, इन दोनों में क्या था? जब ये जुमला इस्मिया पर आते थे तो क्या बन जाता था? तो इसका मुब्तदा इस्म काना कहलाता था और खबर काना। वेरी गुड। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। जी, इस्म कादा। जी इसीलिए मैं शुरू में लिखता रहा कि यहाँ पर जो लास्ट पेज है वहां पे मैं लिखता रहा कि कुछ और कहलाते हैं, क्योंकि वो सब एक जैसे नहीं है। अब डिफरेंस आएगा। जन्ना व अखवातुहा, जन्ना व अखवातुहा जब जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं तो क्या होता है? मफऊल नंबर एक कहलाता है। क्या कहलाता है? मफऊल नंबर एक। यानी मुब्तदा मफऊल नंबर एक बन जाता है और खबर मफऊल दूसरी। मफऊल नंबर दो बन जाता है। जी ठीक है, जी मफऊल नंबर दो बन जाता है। जन्ना व अखवातुहा। देखें, और भी बहुत से ऐसे फेल हैं जिनमें दो मफूल भी आते हैं, तीन भी आते हैं, चार भी आते हैं, लेकिन उसको इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ये खास हैं, क्यों? ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, ठीक है। और आपने जी एक तो ये काउंटेड हैं, ये गिने हुए हैं, ठीक है। हो सकता है और भी ऐसे फेल हों जिनके मफूल को अगर हम निकालें तो वो जुमला इस्मिया बन जाए, ठीक है, लेकिन वो कुछ और होता है, वो जुमला इस्मिया नहीं है, तो वो मफूल नंबर एक और दो ही होता है। ये है वो खास जिनका अगर आप मफूल निकालेंगे तो वो जुमला इसमिया निकल आएगा, ठीक है। जी। अब हम जरा इनको थोड़ा मजीद ओपन करते हैं, देखें क्या लिखा है। ज़न्न व अखवातुहा। तन्ना व अखवातु, ये आगे दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, ठीक है। एक कहलाते हैं, जी, क्या पढ़े? अफ़आलुल क़ुलूब। अफ़आलुल क़ुलूब। क़ुलूब कल्ब की जमा है दिल, यानी ये ऐसे फेल हैं जो इंसान, यानी जिनको जैसे अब मैं देख रहा हूं ना आंख से, अब बेसिकली आंख से देखना क्या है? ये एक हिस्सी तरीका है, महसूस करने वाला है, ठीक है ना। यानी महसूस करते हुए मेरे दिल में किसी चीज का ख्याल आना, ये क्या है? जी मेरे दिल की बात है, दिल के अंदर का मामला है। मैंने कुछ सोचा, जी मैंने कुछ गौर किया,
یہ کیا ہے؟ دل کی باتیں ہیں، ساری دل میں آ رہی ہیں نا. پہچاننا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل کا یہ عمل ہے، دل آپ کو جواب دیتا ہے. تو کچھ فعل ایسے ہیں جو دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں افعال القلوب. دوسرا کون سے دیکھیں؟ افعال التحویل. افعال التحویل. تحویل کیا ہوتے ہیں؟ کسی ایک چیز کو کنورٹ دوسری چیز میں کر دینا، جیسے لکڑی سے دروازہ بنا دینا. ٹھیک ہے؟ کسی لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لینا، کسی لڑکے کو اپنا بھائی بنا لینا. یعنی اس کو بیسیکلی تھا لیکن اس کو کنورٹ کر دیا، دوسری کنڈیشن میں لے آئے. ٹھیک ہے؟ یہ ہوتی ہے افعال التحویل، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دیا. تو یہ 2-3 ہی ہیں، بہت زیادہ لمبے نہیں ہیں. لیکچر بھی چھوٹا سا ہے، بس 20 منٹ. شاید ہمارے یہ جو پورے سال کا لیکچر تھا، 1.5 سال کا، اس میں سب سے شاید چھوٹا لیکچر یہی ہوگا. افعال القلوب. اچھا، افعال القلوب پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کیونکہ دل کبھی کبھی یقین کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ گمان ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ خالد مومن ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کیا کہیں گی؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو یقین ہے؟ جی یقین ہے. آپ کو یقین ہے، لیکن آپ کا یقین 100% نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان دل کا معاملہ ہے اور آپ کسی کے دل میں نہیں جا سکتے. جی 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 استاد. ٹھیک ہے؟ تو وہ تو پھر اللہ ہی اس بات کو یقینی طور پہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے. بہرحال یہ کہ ہم یقین سے کہیں گے. یعنی میں اگر یہاں پہ ایک جملہ لکھوں، ہم مؤمنون، کیا ہے جملہ؟ ہم مؤمنون. ہم مؤمنون، کیا ترجمہ ہے؟ جی وہ مومن ہیں. وہ مومن ہے. اگر میں کہوں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کو مومن جانا، اس کے لیے میرے پاس فعل ہے عالمہ، جی. تو کیا جملہ بنے گا؟ علمت. علمت. اب ایک مبتدا خبر ہے نا، اب آپ نے پورا اس کو مفعول بنانا ہے. جی. علمتہم مؤمنین. ویری گڈ. علمتہم مؤمنین. اب دیکھیں کتنے مفعول ہیں؟ 2 مفعول ہیں. 2 مفعول ہیں. اصل میں یہ کیا تھا؟ جملہ اسمیہ تھا. جملہ اسمیہ تھا. ویری گڈ. سو یہ جتنے بھی فعل آپ کو میں آج دکھاؤں گا، آپ نے قرآن مجید میں جب ان کو تلاش کرنا ہے، آپ کے سامنے اس کے 2 مفعول آئیں اور آپ ان کو اس طرح سے نکالیں گے نا، ایسے پیچھے کو آ جائیں ہم مؤمنون، تو اصل میں کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ نکل آئے گا. تو اس کا مطلب بیسیکلی وہ جملہ اسمیہ تھا جس پہ وہ فعل داخل ہوا. تو علمتہم مؤمنین، میں نے انہیں مومن جانا. سو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے، ان علمتموہن مؤمنات. کیا ہے؟ ان علمتموہن مؤمنات. مؤمنات. جی مؤمنات. تو علمتمو، اس میں انتم اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے؟ ان شرطیہ ہے. اگر تم ان کو مومن جانو. ہاں، اگر یعنی تم انہیں مومن جانو، فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، یعنی ان کو ٹیسٹ کرو، ان کو چیک کرو. یہ جب وہ شرائط طے ہو رہی تھی نا میرے خیال صلح حدیبیہ والی، اس میں ان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، یعنی فامتحنوہن، ان کا ٹیسٹ لو، ان کو چیک کرو. ان علمتموہن مؤمنات، اگر تم انہیں مومن پہچان لو، یعنی تم جان لو چیک کرنے کے بعد کہ یہ مومن ہے، ایمان والیاں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان کو کفار کے پاس واپس مت لوٹاؤ. یہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے تھا نا کہ مرد تو لوٹائے جائیں گے، عورتیں نہیں لوٹائے جائیں گی. اوکے. سو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہن مؤمن، اصل جملہ کیا تھا؟ ہن مؤمنات. ہن مؤمنات، اصل میں جملہ اسمیہ تھا. ٹھیک ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس لیے میں نے یہ اتنی تھوڑی لمبی سی کہانی چھیڑ دی، حالانکہ میں چھیڑنا چاہ نہیں رہا تھا. اچھا،
افعال الیقین کیا ہوتے ہیں؟ اب آپ کو یہ ہے کہ یہ ایک یقینی کیفیت ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی ہم پر یقین ہوتے ہیں کسی کے ایمان کے بارے میں، اس کو چیک کرنے کے بعد کہ نماز پڑھ رہا ہے. دیکھیں دل کے معاملات تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن آپ کو اکثر اوقات جب علم یعلم فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوگا تو پتہ کیا ہوگا؟ مفعول میں جملہ کچھ اور طرح ہوتا ہے. مثال میں ایک ایگزامپل لکھ رہا ہوں، علم اللہ، میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں، یہ قرآن سے نہیں ہے. جی. علم اللہ انہم منافقین، کیا جملہ ہے؟ جی، اللہ نے جان لیا کہ بے شک وہ منافقین ہیں. بے شک وہ منافقین ہیں. اچھا اب عالمہ کا مفعول کتنے ہیں؟ اس کے مفعول ہم اور منافقین. نہیں، اصل آپ دیکھیں نا، انا آ گیا نا، انا جی. مصدر مؤول کا کام کرتا ہے، پورے جملے کو لے جی. لیا اس نے، یہ ایک مفعول جی. بن گیا. ٹھیک ہے. جی. اچھا اب آپ نے ڈائریکٹ جواب دیا تھا، لیکن اب میں واپس بتاتا ہوں، یہ انا بیسیکلی دو مفعول کے مقابلے میں استعمال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انا تو جملہ اسمیہ پر داخل ہوا، اصل میں تو دو ہی تھے. جی. ٹھیک ہے، تو یہ جی. پورا جملہ اس کا مفعول بن گیا. لیکن انا کیوں آیا؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرمائیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ یقین کے ساتھ اس میں ہوگی. کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے، تو یہ انسان جی. کی طرف بھی ہو سکتا ہے. یعنی بہت سی چیزیں، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہو، آپ کسی گھر کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ گھر آپ کے استاد کا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ علمت ان ھذا البیت للاستاذ. جی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ کا یقین ڈیفرنٹ لیول کا ہے. تو یہ ویسے ٹاپک تھوڑا میں نے چھیڑ دیا بلا وجہ، یہ چھیڑنا نہیں تھا، بہرحال مختصر بتا رہا ہوں. اس پہ میں نے کیوں اتنا ٹائم لگا دیا؟ قرآن مجید میں یہ کبھی انا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی انا کے بغیر ہوتا ہے. تو یاد رہے یہ جتنے بھی میں افعال دکھاؤں گا، ان کے اگر مفعول میں انا استعمال ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تاکید ذرا اور بڑھا دی گئی ہے. بات وہی رہے گی کہ مفعول دو ہی ہوں گے. اصل میں وہ جملہ ہم مفعول دو کہیں گے نہیں، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اصل میں جملہ اسمیہ ہی مفعول تھا، انا تاکید کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. جی. سو علم جی اللہ استاد. انہم منافقین. لیکن میں نہیں یہ بات کہہ سکتا علمت ان فلانا منافقن. میں کہہ سکتا ہوں؟ اور سوری، یہ نہیں. منافقین نہیں ہونا تھا، آپ نے بھی غلطی نہیں پکڑی. منافق کو نہ رہنا ہے نا، خبر اننا حالت رفع میں رہے گی. جی. ٹھیک ہے، علم اللہ انہم منافقون. اچھا اب جب میں نے کہنا ہوگا میں کہوں گا میں نہیں کہہ سکتا کہ علمت ان فلانا منافقن. میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے دل کے اندر تو میں نہیں جا سکتا. میں ایک یقینی کیفیت کہ بھئی اس کے اندر یہ والی باتیں ہیں تو یہ اس طرف میرا جا رہا ہے بات. بہرحال ابھی آپ کے سامنے میں سارے فعل لے کر آتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ خود جا کر دیکھیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا اور میں نے آپ کو سمجھا دیا. بعض دفعہ نا انسان سبقت لسانی میں کہہ کچھ رہا ہوتا ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اب حالانکہ انہم منافقون آنا تھا اور میں اپنی طرف سے سمجھ رہا تھا کہ میں جملہ ٹھیک لکھ چکا ہوں. بہرحال اوکے. دوسرے ہوتے ہیں افعال الرجحان. کیا ہوتے ہیں؟ افعال الرجحان. رجحان کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف مائل ہونا. کسی چیز کی طرف آپ کے گمان کا ہونا. ٹھیک ہے، جی. یعنی آپ گمان. اس طرف آپ کا خیال جانا کہ یہ شاید ایسے ہے. صحیح ہے. تو یہ جی. افعال القلوب دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کبھی دل یقین کی بات کرتا ہے، کبھی رجحان کی بات کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ جو جی. رجحان میں جو فعل آئیں گے نا، ان کی اگر مفعول میں انا آ جائے تو پھر یہ رجحان سے یقین میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. جی. میں اگر کہوں ظننت خالدن عالمن، کیا جملہ ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ جی، میں نے خالد کو عالم گمان کیا. ہاں جی، میں نے خالد کو عالم گمان کیا، اسے میں نے عالم سمجھا. اچھا اب اس کے مفعول کتنے ہیں؟
دو مفعول ہیں. دو مفعول ہیں. گڈ. یہ اگر جملہ میں آپ کو مجھے بتائیں یہ جملہ اسمیہ کیسے ہے تو کیا نکلے گا جملہ باہر؟ جی خالد عالم نہیں ہاں خالد عالم. اصل میں جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خالد خالد عالم. عالم. اب اگر یہی جملہ میں یوں کر دوں کہ ظننت ان خالدا عالم، تو اب یہ کیا ہوا؟ یہ رجحان سے کنورٹ ہو گیا اور یہ یقین کی طرف چلا گیا کہ وہ جو میرا گمان تھا وہ یقینی. بعض دفعہ کہتا میرا، ہم کہتے ہیں نا جو عام اردو میں بھی کہتے ہیں یہ میرا یقینی گمان ہے. کبھی یہ کہتے میرا خیال ہے، مجھے یقینی طور پر یہ خیال ہے کہ یہ بات ایسی ہے. یعنی آپ کا جو وہ اب گمان ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے یقین کی طرف. تو یہ اب ظنہ ہے، دیکھیں دو طرح آ گیا ہے. یا تو یہ رجحان میں رہے گا، یعنی اگر تو ظنہ کے جواب میں مفعول انا آ رہا ہے تو اس مین یہ بات اب یقین کی طرف جا رہی ہے. اور اگر انا کے بغیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بات صرف خیال و گمان تک رہی ہے. صحیح ہے؟ جی آج زیادہ میں نے باتیں کرنی ہیں، باقی پریکٹس کے لیے صرف اتنا ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جائیں اب آپ خود کھولیں اور باقی آپ کو وقت سکھائے گا. باتیں وہی ہیں، فاعل مفعول یہ وہ. سو کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں ایڈجسٹ ہوتے ہوئے، ہر ذہن اس کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرتا، کچھ ٹائم لے جاتا ہے. سو جو تو میرے ساتھ قصص میں آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ تو یہ باتیں شاید ایک ایک فعل تفصیل سے ڈسکس ہوگا ایگزامپلز کے ساتھ میں بھی، کیونکہ وہاں پھر ہم ڈفرینٹ طرح پڑھیں گے. اوکے جی. تو دیکھیں افعال الیقین میں پہلا کون سا ہے؟ علیمہ. دوسرا رآ. رآ. ویری گڈ. اب دیکھیں رآ. اب میں اگر کہتا ہوں رأیتو کی میں نے آپ کو، اب دیکھیں یہ کیا، یہ سارے ہم معنی ہیں. رأیتو کی استاذتن کیا ہے؟ استاذتن. استاذتن. تو دیکھیں جملہ نکالیں باہر کیا ہے اصل میں؟ انتی استاذتن. انتی استاذتن. میں کہہ رہا ہوں رأیتو کی استاذتن. یہاں پتہ کیا ہے اس کا؟ یہاں پر اب آپ کا استاد ہونا یہ میرا خیال ہے. جی اگر میں کہوں رأیتو کی ساجدتن، یہ میرا خیال نہیں ہے. جی کیا فرق ہے دونوں میں؟ مطلب اس میں تو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اچھا یہاں پر ضروری نہیں کہ اس کا یہ مفعول بھی یہ والا جملہ بھی موجود ہو، اتنا ہی ہو سکتا ہے رأیت خالدن، بس مجھے اتنا ضرورت ہے. میں نے ضروری نہیں، یعنی آپ مجھے کہتی ہیں ہل رأیت خالدن، کیا آپ نے خالد کو دیکھا؟ میں کیا کہتا ہوں؟ رأیت خالدن. اب دیکھیں یہاں پر مفعول ایک آیا ہے، ٹھیک ہے. مفعول دوسرا اس کا مفعول نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ حال ہوگا. جی لیکن پہلے جملے میں یہ رعا بصریہ نہیں عقلیہ ہے، اور دوسرے میں کیا ہے؟ دونوں میں بصریہ ہیں، یعنی میں دیکھ رہا ہوں. قرآن مجید میں نہیں آتا ارائیت الذی، وہ کیا ہے؟ وہ عقلیہ ہے، بصریہ نہیں ہے. کیا آپ نے غور کیا؟ کیا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ؟ یہ تو نہیں کہتے کیا آپ نے دیکھا بھی آ سکتا ہے. یعنی وہ دیکھنا از ناٹ مراد بصریہ. جیسے میں آپ کو نہیں کہتا کیا تم نے دیکھا وہ پاکستان نے کیا کیا، کیا تم نے دیکھا امریکہ نے کیا کیا. اب آپ نے دیکھا تو نہیں ہوتا نا. مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے غور کیا اس بات پر. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کیا آپ نے حامد کو دیکھا، اب میں آپ سے غور نہیں کروا رہا، میں آپ سے بصری بات پوچھ رہا ہوں. کیا یعنی آپ نے ہل نظر تی لئی، ناظرہ کے میننگ میں آ رہا ہے. تو دیکھیں اب آپ یہ باتیں اب آپ ابزارب تھوڑی تھوڑی کر لیں گی. کوئی باتیں نہیں بھی ہو تو جب جملے آپ کے سامنے قرآن میں آئیں گے تو فرق پتہ چلتا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. رعا کتنی طرح؟ دو طرح استعمال ہوتا ہے، عقلی اور بصری. اگر تو بس عقلی ہوگا تو دو مفعول لائے گا اور وہ جملہ اسمیہ پر آئے گا.
اور اگر بصری ہوگا تو اس کا مفعول ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی مفعول ہوگا لیکن پھر دوسرا وہی اسماء مشتقات میں سے ہو جائے گا حال. جی ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ اس کو گریب کر رہے ہوں گے. بعض تو کہیں گے وہ تو نہیں ساڑھے کو نہیں پڑھے جا رہے, لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس آپ بنیادی انفارمیشن لیتے چلیں. باقی بائی دا پیسج آف ٹائم بس اس کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا, چیزیں سامنے آئیں گی تو خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. باقی گھبرانا کسی بات سے نہیں ہے انشاءاللہ. اگلا دیکھیں کیا ہے. جی درا درا, باب درا بس درا یدری, اس کا مطلب بھی وہی ہے جاننا. اب دیکھیں جاننے کے لیے عربی میں کتنے لفظ موجود ہیں. جاننا, درا, جی صحیح ہے. یہ درا بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. صحیح ہے. اب جی درا اگلا بھی دیکھ لیں کیا ہے. کیا ہے؟ وجدہ وجدہ, وجدت کتابا مفیدا, میں نے کتاب کو مفید پایا. دو مفعول. ٹھیک ہے. جی اوکے, وجدت الکتاب مفیدا. لیکن اگر وجدت کے دونوں مفعول معرفہ ہوں اور دونوں نکرہ ہوں تو پھر وہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا. جی اگر میں کہہ دوں وجدت کا نائمن تو پھر کیا ہے, یہاں بھی کیا ہے, حال وہ حال ہے نائمن, کہ میں نے آپ جی کو سوتے ہوئے کی حالت میں پایا. اوکے, درا کی طرف آئیں. درا یدری, جاننا. ہم کہتے ہیں لا ادری, کیا مطلب ہے؟ میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا. لا اعلم, اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں جانتا. لا اعرف, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کا بھی میں نہیں جانتا. میں نہیں جانتا. تینوں ہے میں نہیں جانتا. لیکن یہ جی درا بہت خطرناک ہے. درا یدری کا مطلب ہوتا ہے, یعنی یہ ایسا انکار ہے کہ اگر آپ کہتی ہیں هل تعلم خالدن, کیا آپ خالد کو جانتے ہیں, تو میں کیا کہتا ہوں لا اعلم, میں نہیں جانتا. لا اعرف. لیکن اگر میں کہوں لا ادری, اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد کی جیسی چیز تو میرے وہم و گمان میں ہی نہیں گزری. جی یعنی میں نے زندگی بھر یہ خالد نام کا کوئی بندہ کبھی سنا ہی نہیں. ایسی چیز تو میری عقل اور میری سوچ اور میری فہم میں ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے میں خالد کو جانتا ہوں لیکن میں بھول گیا ہوں, وہاں پھر ہوگا لا عالم, یعنی میں جانتا بھی ہوں لیکن میں ابھی فی الحال مجھے یاد نہیں ہے. لیکن اگر میں کہوں لا ادری تو اس کا مطلب ہے نہ میں نے زندگی بھر کبھی ایک بندہ سنا ہی نہیں ہے. جی صحیح ہے نا. تو یہ ہے اسی لیے ہے وما ادراکا لا تدری نفس. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ لا تعلم نفس. کیا فرمایا اللہ نے؟ لا تدری نفس بأی ارض تموت. غور کیا, طاقت دیکھیں آپ. میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا, لا تدری نفس, کوئی بھی جان نہیں جانتی. کیا بات؟ بأی ارض تموت, کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی. لا تدری, کوئی نہیں جانتی. یہ نہیں فرمایا کہ لا تعلم نفسا بأی ارض تموت. یعنی یہاں تدری سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی بندے کے وہم و گمان, خیال, عقل, کہیں پر یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ یہ بات جانے کہ اس نے کہاں مرنا ہے, اس کو موت کہاں آئے گی. لا تدری, جب وہ کہتے ہیں لا ادری, اس کا مطلب ہوتا ہے آپ بڑی اسٹرانگ قسم کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا بھائی. یعنی سننے والا پھر مزید سوال نہیں کرے آپ سے. اگر آپ کہیں لا اعلم, اس کا مطلب ہے اگلا اب آپ کو مزید باتیں کہہ سکتا ہے کہ یار وہ اس طرح کا لگتا ہے, وہ ایسا دکھتا ہے, وہ ایسا ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے خیالات لا سکتا ہے. لیکن جب آپ کہہ دیں گے لا ادری, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ٹاپک کلوز کر دیا کہ بس بھائی آپ مزید سوالوں کی گنجائش نہیں ہے, کہ اس کو میں کتنی بھی اگر اندازے بھی پیش کر دوں تو یہ نہیں سمجھ. یہ عربی زبان کی طاقت ہے. ہمارے پاس تو اردو میں ہے کہ بس نہیں جانتا, بات ختم ہوگی, ہر جگہ فٹ ہو جائے گا. عربی زبان بڑی سٹرونگ ہے, کوئی سے مقابلے میں نہیں لا سکتی آ سکتی کوئی زبان. امید ہے آپ نے اس درا کو تھوڑا سا سمجھا ہوگا.
اب آپ قرآن میں جائیے گا ذرا ڈھونڈیے گا تو درا یدری اور ادرا یدری یہ باب فعال سے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی اور تھوڑا ہی ہے 29-30 ٹائم ہے, لیکن جہاں بھی آیا بڑے امپورٹنٹ ٹائم پر. رجحان کیا ہوتے ہیں جی؟ رجحان کے پڑے فعل. جی ظن حسب زعم عد. اوکے, ظنہ کا مطلب خیال کرنا, حاسی کا مطلب خیال کرنا, زعامہ کا خیال کرنا, عدہ کا مطلب یہ کاؤنٹ کرنا, لیکن خیالی کاؤنٹ. فزیکلی بھی ہو سکتا ہے لیکن مطلب اندازہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس کا رجحان ہوتا ہے کہ اس طرف میرا رجحان جا رہا ہے. اس میں جو فرق ہے, جو سب سے سنگل آؤٹ ہوتا ہے وہ ہے زعامہ. ٹھیک ہے, جی کفار قریش کیا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی کہ وہ نبی ہیں, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے انہو یزعم یا یوں کر لیجئے, یہ اس طرح فٹ نہیں ہو رہا, ہوا یزعم انہو نبی. کیا وہ یزعم یعنی آپ ہوا نہ بھی کریں, ہم صرف فعل پر ہی رہتے ہیں. یزعم انہ نبی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزعم انہ نبی. نعوذ باللہ, ہم یہ نہیں کہتے, یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یظن انہ نبی. ٹھیک ہے, جی وہ کیا کہتے تھے, یزعم. یہ بھی ہوتا ہے خیال کرنا, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو خیال کیا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے. کیا ہے؟ جھوٹا ہے. وہ خیال جھوٹا ہے. جی یہ فرق ہے زعامہ اور ظنہ میں. آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا کہ قریش جب بھی بات کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, یزعم. وہ خیال کرتے ہیں, ظنہ نہیں کہتے تھے, یحسب بھی نہیں کہتے تھے, بلکہ یزعم باب نون سے زعامہ یزعم. جی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, جس چیز کا خیال کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. یعنی اگر میں کہوں انت تظنین انکی عالمتن, یعنی آپ کیا خیال کرتی ہیں کہ آپ عالمہ ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ عالمہ ہوں, یعنی میں اپنے گمان کا اظہار کر رہا ہوں, اس پہ سوال کر رہا ہوں. لیکن اگر میں کہتا ہوں نا هل انت تزعمین انکی عالمتن, اس کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ کے اس خیال کی نفی کر رہا ہوں کہ آپ جو خیال کر رہی ہیں یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, آپ جھوٹا گمان کر رہی ہیں. جی تو یہ فرق ہے ظنہ اور زعامہ میں. یہ زعامہ بڑا خطرناک ہے. جہاں بھی قرآن مجید میں میرا نہیں خیال یہ آیا ہے, مجھے یاد نہیں, شاید کچھ جگہوں پر آیا بھی ہے, تو اب آپ نے قرآن مجید میں جا کر دیکھنا ہے کہ کہاں یہ آیا ہے اور پیچھے کیا بات تھی, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. آپ نے ظنہ بھی جا کر دیکھنا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا بات تھی. ٹھیک ہے, جی بلکہ ہم یہاں یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, جی اوکے جی. آگے جو دو رہ گئے وہ ہیں جناب بہت ہی قرآن مجید میں کثیر الاستعمال, جعل اور اتخذ. صحیح ہے, جی تو یہ تو استاد. اب آپ کو پتا ہے, پہلے بھی جعل کے اوپر کئی دفعہ بات کی ہے. موسٹلی اس کے دو ہی مفعول ہوتے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا جعل الارض فراشن, کہ اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. الارض فراشن, زمین بچھونا ہے, اس پہ جعل لگا دیں. تو آپ 30ویں پارے کی پہلی سورت میں جا کر بہت ساری آپ کو مل جائیں گی. سورہ نوح میں جائے, وہاں پر وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. ٹھیک ہے, جی اللہ کے بیشی معاف فرمائے. اتخذا, جیسے اب جو کفار ہیں, جو مشرکین ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اتخذ اللہ ولدا نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے کوئی لڑکا بنا لیا ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں اتخذ اللہ ولدا, اب یہاں پر ایک مفعول آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ ایک مفعول آ رہا ہے, لیکن
اگر وہ کہیں نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہتے، کوئی اور مثال لے لیتے ہیں، اتخذ فرعون موسیٰ ولدن، کیا جی، کیا فرعون ہوا؟ نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا. بالکل، اتخذ فرعون موسیٰ ولدن. موسیٰ علیہ السلام ولدن، کیا ہوا یہاں پر؟ اب دیکھیں دو مفعول جی آ گئے نا اتخذ کے، جی موسیٰ، اور اصل میں کیا اس نے کیا کیا؟ بنا لیا، یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو لڑکا بنا لیا. جی تو اس طرح سے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. جعلت یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں کنورٹ کر دینا. جی چلیں جی، الحمدللہ یہ تو میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس پہ زیادہ محنت نہیں کر سکا، حالانکہ میرا ارادہ تھا، لیکن آج بھی صبح جب اٹھا تو سر درد ہو رہا تھا، اور وہ ابھی تک جاری ہے، بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کم ہوا. اس سے پہلے بھی جب میں اس کی پریزنٹیشن بنانے لگا تو تب بھی میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میں نہیں بنا سکا تھا. سو پھر میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو ڈیلے کرتا ایٹ لیسٹ میں جتنا ایکسپلین کر سکتا ہوں اپنے الفاظ میں اس کو کر دوں. ایگزامپلز اب آپ قرآن مجید میں فعل یہ ڈال کر تلاش کر سکتے ہیں سب کی. اصل میں تو جو مقصد تھا وہ یہی بتا دیا کہ ظنّ و اخواتھا کیا کرتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کے دونوں کو مفعول بنا لیتے ہیں اپنا. بس یہ سمپل ہے، بہت کچھ زیادہ اس میں کوئی بہت لمبی سائنس نہیں ہے. اگر جملے میں مفعول میں انا آ جائے تو وہ پورا جملہ ہی جو ہے نا وہ دو مفعول کے مقابلے میں ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں جی، افعال یہ آگے پڑھیں جی، باب اور مادہ پڑھتی جائیں. جی. علیمہ عین لام میم باب سین سے آتا ہے. رآ را حمزہ یا باب فا. درا دال را یا باب ضربہ سے. وجدہ واو جیم دال باب ضربہ. ظن ظا نون نون باب نون سے. حسبہ حا سین بی حا سین با باب سین سے. زعم زا عین میم باب نون سے. جعل جیم عین لام باب فا سے. اتخذ حمزہ خا ذال افتعال سے. پوائنٹس پڑھ دیں. جی. ان کے مفعول میں اگر انا آ جائے تو وہ دو مفعول کے برابر ہوتا ہے. ان سب میں رآ ایک ایسا فعل جو دو طرح استعمال ہوتا ہے. رآ بصریہ یعنی دیکھنے کے معنی میں، تو اس کا مفعول جملہ اسمیہ نہیں ہوتا، اور اگر یہ خیال کے معنی میں تو یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. ان سب میں علیمہ فعل کا ایک ایک مفعول ہو تو یہ عرفہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بالکل. اگر آپ کہیں کہ حل تعلم خالدن، کیا آپ خالد کو جانتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں اگر کہتا ہوں نا اعلمہ، کیا کہتا ہوں؟ اعلمہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں، یعنی میں اس کو جانتا ہوں. تو بمعنی عرفہ یا عارف، باب داربہ سے، یعنی پہچاننے کی میننگ. چلیں جی، الحمدللہ جی رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس سفر کے اختتام کو بابرکت بنائے، اور جو باقی رہ گیا ہے کام اس کو مجھے اچھی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کو ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ پایا تکمیل کو بخیر و عافیت پہنچے. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کا دن چھوڑ کر اس کے بعد 4 دن مسلسل کلاس ہوگی، ہر روز کلاس ہوگی، اور ان 4 دن میں 4 لیکچر ہوں گے تقریباً، اور ہم یہ ٹاپک اپنے مکمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن مجید سمجھنے کی، احادیث کو سمجھنے کی، اور یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو نہ صرف قرآن مجید کی عربی گرامر پر اپلائی کرنے کی، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.